बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आज इसकी तफसीलात बताई वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग़ नसीम और वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने बताया कि जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसके तहत अब सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करेंगे नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से। लेकिन जब तक से नए चेयरमैन नैब नहीं तैनात होंगे, जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्हें तौसीह दे दी गई है तमाम तर इख्तियारात के पास जो चेयरमैन नैब एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि अगर चेयरमैन नैब के नाम के हवाले से इत्तेफाक नहीं होता तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाएगा, जो 12 रुकनी होगी, 6 अपोजिशन के होंगे और 6 हुकूमत के होंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब को दोबारा भी तैनात किया जा सकता है, एक्सटेंडेबल, मतलब पहले एक दफ़ा अगर चेयरमैन नैब तैनात हो जाएं तो दोबारा उनको नहीं तैनात किया जा सकता था। इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत उनका नाम भी दोबारा कंसिडर हो सकता है। इसके अलावा ये भी इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ लाई जा रही है कि नए ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से रेफरेंस दायर कर पाएंगे, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल की ऑफिस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। फिर एक और अहम बात नैब के दायरा कार के हवाले से भी बताया गया कि इसके दायरा कार से मुकामी कौमी सूबाई और मुकामी टैक्सेशन के मामलात जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। वो गालिबन FBR जो हैं वो उसको देखेंगे और वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे, जबकि मुश्तरका मुफादात काउंसिल NEC, NFC, एक्निक, CDWP, PDWP के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। और ये कहना था वज़ीर इत्तलात का कि नैब का फोकस जो है वो जो बड़ी करप्शन होती है उस पे लाने के लिए तमाम फैसले किए गए हैं। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने बताया कि एहतसाब अदालतों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा और सेशन जज, एडिशन सेशन जज और 68 साल से कम उम्र जो साबिक जज साहिबान हैं उनको भी तैनात किया जाएगा। मुतल्लिका हाई कोर्ट की मुशावरत से फिर चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फोरम होगा अगर मुद्दत मुलाजमत से पहले हटाना मकसूद हो। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि नैब एक प्रीमियर हमारा अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और इसके अलावा भी आज की अहम डेवलपमेंट ये है, पाक फ़ौज में आला सतह पर तकर्र और तबादले किए गए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं जो NDU और किंग्स कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा बताया गया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो DG ISI रहे हैं अब उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब को कोर कमांडर कराची, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान साहब को सदर NDU तैनात किया गया है। आम ये भी तैनाती और तबादले हुए हैं तो हमने वो भी आपके साथ शेयर किए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो नैब ऑर्डिनेंस के में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं उसके लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब ने। हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि हैज़ ज्वाइंड अस इन स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब के आप हमें वक्त दे रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट स्काइप पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दीगर मौजूद मेहमानों को भी दौरान गुफ्तगू शामिल गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, खुद कानूनदान हैं और ज़ाहिर बात है पेशे के एतबार से वकील हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बैरिस्टर सैफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आपने भी ये जो तरमीमात की गई हैं जो नैब ऑर्डिनेंस में आपकी नज़र से गुजरी होंगी, बाज़ पहलू तो बहुत ही खुशाइंद हैं क्योंकि इस हवाले से अक्सर कहा जाता था कि टैक्सेशन के मामलात हों या ताजिर बरादरी हो या इसके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, और एक राय थी कि जी वो काम नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं लेते क्योंकि फिर नैब के गैम्बिट में आ जाते हैं, एम्बिट में आ जाते हैं, दायरा इख्तियार से निकाल लिया गया है। इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आप समझते हैं इसमें FBR और FIA को पावर्स जब दी जाएंगी वो केसेस मुंतकिल हो जाएंगे, साथ में इजाफी जजेस भी तैनात हो सकेंगे ताकि जो नैब केसेस हैं वो तवालत के शिकार होते हैं उनको मंतकी अंजाम तक बर वक्त पहुँचाया जा सके। जी बिल्कुल, ये जो इस तरह की तरामीम है ये बिल्कुल खुशाइंद है। इसमें अच्छा। कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वो उस पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के भी होंगे और भी बहुत सारे लोगों के होंगे। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया
کہ یہ جو ٹیکسیشن کے میٹرز تھے یا جو سول سرونٹس کی جو چھوٹی موٹی ضابطوں کی خلاف ورزیاں تھیں جس کی بنا پر ان کو نیب بلا لیتی تھی، ان کے خلاف انکوائریز کرتی تھی اور گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں اور ان کو سزائیں بھی ہوئیں، تو اس سے ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا تھا، کیونکہ پھر جب سول بیوروکریسی جو ہے انہوں نے پھر میجر ڈیسیجنز لینا چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر آ کر جو سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو پھر میجر ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بہت ساری صوبائی حکومتیں جو ہیں اس میں جو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس کے جو بجٹ ایلوکیشنز تھی وہ بھی پوری یوٹیلائز نہیں ہوئی اور وہ بھی لیپس ہو گئے، تو اس کی وجہ یہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک جینون مسئلہ تھا جس کا اظہار جو ہے وہ بیوروکریسی کی طرف سے بھی ہوتا رہا، اور خود آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی بیوروکریٹ سے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا تھا کہ اس طرح کی جو آپ پہ تلوار لٹک رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم مناسب ترامیم میں جو ہے وہ کر دیں گے، اور وہ ہو گیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات، اور اس سے جو بزنس کمیونٹی اگر اگر کوئی ٹیکس ایویژن کا کیس ہے یا کوئی لوکل ٹیکسیشن بھی انہوں نے جو ہے ڈیفالٹ کیا ہے، تو ان کو بھی جب نیب اپنے فولڈ میں لاتی تھی تو پھر وہ ایک جو لوگوں کا کاروبار میں انویسٹمنٹس اور پیسہ لگانا وہ لوگوں نے بند کر دیا تھا، جس سے فلو آف منی جو ہے وہ کہیں پہ رک گئی تھی، اور وہ اکانومی میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے منفی اثرات ہوتے تھے۔ یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز جو اس میں خیر ایسی ہیں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کنٹروورشل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے مان لیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کی مشاورت سے صدر مملکت۔ اس میں یہ تھا کہ آج میں پریس کانفرنس میں موجود تھا جب ان سے کہا گیا، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا اپوزیشن سے مشاورت ہوگی، شہباز شریف سے نہیں ہوگی، تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ پھر اس میں تو مشاورت ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ صدر مملکت اپوائنٹ کرتے ہیں وہ مشاورت کریں گے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی شاید تشریح غلط ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی تشریح ایسے ہی ہے کیونکہ بہت ساری تعیناتیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں قوانین موجود ہیں کہ پرائم منسٹر وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد صدر مملکت تعینات کریں گے، تو اسی لیے جو آگے بھی اس کا پرووائزو رکھا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان جو مشاورت کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے برابر تعداد میں غالباً 12 جو ہے اراکین ہوں گے، تو وہ اسی لیے ہے کہ جب ان میں آپس میں جب مشاورت کامیاب نہیں ہوگی، کسی اتفاق نہیں ہوگا، تو پھر وہ چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، اور پارلیمانی کمیٹی جس نام پہ متفق ہوں گی اس کو صدر مملکت بنائیں گے۔ لیکن ایک چیز اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسن سپیسیفک امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 4 سال کی مدت ہے چیئرمین نیب کی وہ تو جوں کی تو رکھی ہوئی ہے، لیکن جو موجودہ انکمبنٹ چیئر اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن یہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہے ان کو مزید 4 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، تو یہ اس پہ خاصا تنازع ہوگا۔ اور چونکہ اس پہ ذرا میں چاہوں گا بیرسٹر سیف صاحب سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ نے گفتگو سنی جسٹس شاہ خاور صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مشاورت رکھی گئی ہے، آج ہمیں بتا رہے تھے فروغ نسیم صاحب، صدر مملکت تقرر کرتے ہیں تو وہ مشاورت جو ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے، کیونکہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ مشاورت نہیں کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا شاہ خاور صاحب نے کہا پرسن سپیسیفک ہے کہ جو انکمبنٹ ہے، یعنی کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کو 4 سال کے لیے ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ جو ہے یہ شاید کورٹ آف لاء میں چیلنج ہو، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک مشاورت کی کنڈیشن کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ خاصی شائند ایک امپرومنٹ ہے نیب سے متعلقہ قوانین میں، کیونکہ ویسے بھی جمہوری پارلیمانی نظام میں جو سنجیدہ اور سینسیٹیو عہدے ہیں اس پر اور ہائی جو پوزیشنز پر اعلیٰ عہدے ہیں ان پر مشاورت جو ہے وہ ایک روایت بھی ہے، ایک آئینی روایت بھی ہے، جمہوری روایت بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب آرڈیننس میں اس کو لازمی قرار دینا جو ہے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کا تعلق ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر تو ایک آفس ہے، اس پر
اگر کسی ایسے شخص کو کی موجودگی جو ہے وہ حالات میں آتی ہے کہ جو خود نیب کے سامنے بطور ملزم جو ہے اس کی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایک یقینی طور پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس سے مشاورت پہلے تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بھی مشورہ دے گا وہ ٹینٹڈ مشورہ ہوگا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشیس اپلیکیشن آف مائنڈ ان اے جوڈیشیس مینر وہ نہیں کر سکتا، وہ اس میں اس کا اپنا مفاد انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نیب کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تو میں اس بات کو سپورٹ کروں گا، یہ جو موقف ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے بات نہیں ہو سکتی، اور میرے خیال میں وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب نے کئی بار اور دیگر وزراء نے بھی اس بات کا وہ کیا ہے، اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ اگر اپوزیشن واقعی چاہتی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے کسی ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں جس کو سامنے جس کے خلاف نیب کی تحقیقات نہ ہو لیکن رہی وہ تو کافی جیسے خواجہ آصف صاحب ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، سب ملزم ہیں نیب کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر اچھے میچور سنجیدہ اور کلین کیریکٹر کے کئی ایسے لوگ ہوں گے پارلیمنٹ کے ممبران کہ جن کو اپوزیشن لیڈر کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی خاندان کی حکومت ہو اور ایک ہی خاندان، ہم ہر کرسی پر اسی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ براجمان ہوں، یہ ویسے بھی جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کوٹ ان کوٹ شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کر رہی اور شاید یہ کچھ آئین کی پامالی ہے یا قانون کی پامالی ہے، تو میرے خیال میں دوسری طرف شفافیت اور جو ہے ایک جسٹس کا، انصاف کا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو نہ بٹھایا جائے اس کرسی پہ جہاں پر اتنے اہم قومی امور پر رائے دینے یا فیصلہ سازی میں اس شخص کا کردار ہو جو کہ عدالتوں کے سامنے بطور ملزم موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بات کر لی۔ جو دوسرا نقطہ تھا کہ موجودہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہیں ان کو بھی 4 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے اس آرڈیننس کے تحت۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک ایکسیپشن ہے کہ صرف ان کو دی جا سکتی، صرف ان کو دی جا سکتی۔ شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ایکسیپشن ہے یہ ان کی رائے میں۔ انکمبنٹ چیئرمین کو 4 سال کے لیے مزید توسیع دی جا سکتی ہے۔ جی بیرسر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً شاید لیگل فیٹرنیٹی کو اور عوام کے بعض حلقوں کو اس پر اعتراض ضرور ہوگا کہ ان کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو قانون تھا اس کے تحت تو وہ ون ٹائم اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اب آرڈیننس آ گیا ہے اور آرڈیننس کی موجودگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تو انہوں نے قانون بنا دیا، اب اس کے لیے راستہ یہی ہے ایک جیسے کہ شاہ خاور صاحب نے بات کیا، ایگری ود ہم کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے، اس کو چیلنج کر دے اس آرڈیننس کو، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی ہدایات جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ لیکن بہر صورت میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر میں ایک بات کروں گا کہ جمہوری نظام میں حکومت جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے، جس کے پاس ایوان میں اکثریت ہوتی ہے، اس کی اتنی ثوابدید ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر جس شخص سے وہ مطمئن ہو اور اس کی کارکردگی پہ ان کو اعتماد ہو، اس کو رکھنا یا اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اتنی کم از کم پریروگیٹو ان کو دینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور میرے خیال میں گورنمنٹ نے شاید اسی چوائس کو یا اسی پریروگیٹو کو استعمال بھی کیا ہے یہ ترمیم کرتے ہوئے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ عدالت میں جائے، عدالت سے ٹھیک ہے۔ سیف صاحب میرے ساتھ رہے گا، اس پہ ایک ضمنی سوال بھی ہے، لیکن میں چاہوں گا ارشاد عارف صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ سر، معذرت آپ کو ذرا دیر سے آ رہے ہیں، آپ نہ بتائیے گا آپ کی کیا رائے، آپ کی نظر سے بھی یہ ترمیمات جو ہیں گزری ہوں گی، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ثوابدید ہونی چاہیے، جیسے بیرسر سیف کہہ رہے ہیں کہ اگر اعلیٰ عہدوں پہ تعیناتی کرنا چاہتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نتائج نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں ہمارے وہاں بھی یہ رہا ہے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ماحول بنا کہ چیف الیکشن کمشنر کو اگر حکومت نے مرضی کا چیف الیکشن کمشنر بنایا تو پھر مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تنازع ہوا اور پھر چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کو مشروط کیا گیا اپوزیشن لیڈر کے مشاورت سے۔ اسی طرح نیب کا بھی یہی تجربہ ہوا، اور جب سیف الرحمان صاحب جیسے لوگ نیب کے چیئرمین بن گئے، مجدد مرزا صاحب جیسے نیک نام جج کو ہٹا کے، تو پھر یہ مطالبہ ہوا کہ یہ تو من مانی ہو رہی ہے۔
تو اس کی وجہ سے یہ جو مشاورت کا معاملہ شامل کیا گیا نیب قانون میں، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ چونکہ اس نے احتساب کرنا ہے بلا امتیاز بلا تفریق، تو جو بھی معاشرے کے طبقات ہیں ان کی نمائندگی کرنے والے دونوں فریق جو ہیں یعنی حکومت اور اپوزیشن، ان کی انپٹ شامل ہونی چاہیے، ان کی مشاورت ہونی چاہیے، لاجک ہے اس کے پیچھے یہ۔ اچھا، اب اس آرڈیننس میں دو چیزیں، ایک تو شاہ خاور صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر پرسن اسپیسیفک آپ قانون سازی کریں گے تو وہ عدالتوں میں چیلنج بھی ہوگی اور ویسے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے، یہ جو صدر صاحب کو اختیار دیا گیا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جو بھی فرائض انجام دیں گے، جو اختیارات استعمال کریں گے، وہ جناب وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایڈوائس پر کریں گے۔ تو یہ ایک قانونی مجھے تو ابہام لگ رہا ہے، شاہ خاور صاحب یا سیف صاحب اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز بذات خود قابل اعتراض نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ ثوابدیدی اختیار استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائس کو بالائے طاق رکھ کر وہ دونوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جناب شہباز شریف صاحب ملزم ہیں نیب کے، تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب والا معلم جبہ کیس میں، ہیلی کاپٹر کیس میں ملزم تو وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، اور اس میں آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کسی کا اگر کیس ہو تو پھر وہ مشاورت میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دونوں مشاورت سے نکل گئے، صدر یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جو ہیں یہ بھی مشاورت کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اختیار ٹوٹل صدر پاکستان کو آپ دے رہے ہیں، جو میرا خیال ہے آئین کی روح سے تو شاید قابل اعتراض ہوگا۔ یہ دو اعتراضات ہیں۔ تیسرا جو نیب کے حلقوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ نیب کے پاس دو اختیارات ایسے تھے جن کی وجہ سے ایک ڈیٹرنس بھی تھا، اور وہ جو کچھ اگلوا سکتے تھے یا مضبوط کیس بنا سکتے تھے، اس کے دو دانت تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ 90 دن تک اس کو وہ زیر حراست رکھ سکتے تھے کسی ملزم کو، 90 دن کے لیے، اور وہ پھر ہائی کورٹ سے جا کے وہ ضمانت لے سکتا تھا۔ اب انہوں نے نیب کورٹ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ضمانت لے سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے تو پھر جو تفتیش ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوتا آ رہا ہے ابھی تک، کہ وہ تفتیش میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، تفتیش مکمل نہیں دی جاتی، اور پھر ضمانت پر جب وہ رہا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پورا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں گواہوں پر بھی اور ثبوتوں پر بھی۔ تو اس کی وجہ سے نیب کمزور ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ تھا وہی یعنی حراست کا جو اس کے پاس اختیار تھا حراست میں لینے کا، اس کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک پہلو اور ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے یا بیوروکریٹ ہے، اگر وہ پبلک آفس ہولڈر یعنی کسی وزیر، مشیر، رکن اسمبلی کا اعلیٰ کار ہے یا فیسلٹیٹر ہے، تو کیا وہ اس کی زد میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر ارکان اسمبلی اور وزیر مشیر جو ہیں وہ ان کے ذریعے ٹھیکوں میں اور ساری چیزوں میں کک بیکس لیں گے، اور انہی کے نام پہ جو جعلی اکاؤنٹ جس طرح بنیں گے، بے نامی دار جو ہوں گے وہ تو پھر گرفت سے نکل جائیں گے۔ تو یہ اب چیز ایسی ہے جو ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا اس آرڈیننس سے احتساب کا عمل مفلوج کیا جا رہا ہے یا مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ نکتہ آپ نے یہ میں سر اس کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ کیا مفلوج کیا جا رہا ہے یا مضبوط کیا جا رہا ہے، اور میں یہ بیرسٹر سیف اور شاہ خاور صاحب سے پوچھوں گا، لیکن چونکہ ہمیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، بہت ہی معروف بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں کراچی سے، ان کی بھی رائے لیں گے، کیونکہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی بھی نیب کے حوالے سے جو پچھلا آرڈیننس تھا اس میں تحفظات تھے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ نوازش صاحب، بتائیے گا یہ آرڈیننس کی شکیں آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی، آپ سمجھتے ہیں خوش آئند ہے، لیکن ابھی آپ نے سنا ہوگا ارشاد عارف صاحب جو بڑے نوٹڈ اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بعض دفعہ کولوژن بھی ہو جاتا ہے بزنس کمیونٹی یا تاجر برادری کا پبلک آفس ہولڈرز کے ساتھ، تو کیا اس سے احتساب کا نظام مفلوج ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ ڈیڈی صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز ہے، چاہے نیب پہ جتنے بھی پاور دیے تھے، نیب کی پرفارمنس
وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور جب پرفارمنس نہیں ہے، اور 90% میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نیب کے کیس جھوٹے ہوتے 90%. اب اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ نے جو بھی ان کے اوپر جو نیا آرڈیننس لے کے آئی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے نیب کے پاور کم، تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ٹھیک کیا ہے. کیونکہ جب ایک ادارہ پرفارم کر نہیں رہا، اور زیادہ تر ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جو بیچارے بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ ان کے ہاتھ میں آتے ہی. اور جس طرح کے کیس بنائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں صرف مجھ سے اگر کوئی مشورہ کر لے تو منسٹری میں یقین سے کہتا ہوں نیب کے 10 سے 15 کیس میں دکھاؤں گا جو 100% جعلی. اور ہونا یہ چاہیے کہ آرڈیننس میں لانا یہ چاہیے کہ جو آدمی غلط کیس بناتا ہے وہ خود بھی نیب کے اس میں آنا چاہیے، امبیکٹ میں آنا چاہیے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، اس طرح کے کوئی قانون بن جائے نا تو پھر کوئی بھی ادارہ غلط کام نہیں کرے گا. ابھی ہم جا کے نیب کے ہم نے پاور کم کیے، ویسے پاور دینے کے بعد نیب کچھ نہیں کر رہا تھا، تو پاور کم کرنے کے بعد تو نیب بالکل ہی میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ذرا فوکس ہو جائے گا، جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا منطقی انجام تک کیسوں میں پہنچا سکیں گے. ابھی بہت پھیلا لیا اپنے آپ کو نیب نے. میں آپ کو بہترین طریقہ بتاؤں کہ جتنے ادارے ہیں نا، کوئی ایک ادارہ رکھیں، اس سے ہماری گورنمنٹ کے اوپر کاسٹ بھی آتی ہے. آپ کے پاس ایف آئی اے ہیں، سارے پاور ایف وہ آئی اے کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے نا ڈیڈی صاحب، جو کیسز ایف آئی اے کے زمرے میں آتے ہیں ان کے پاس، جو ایف بی آر کے زمرے میں آتے ہیں ان کے پاس، اور اسٹیٹ بینک کا رول بھی بڑھا دیا گیا ہے. ایک آرڈیننس لے آئے، اس میں ان کو آپ نیب ادارے کو ہی بند کر دیں. جب آپ کو پتا ہے اور آپ نے یہ جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں تو آپ خود بھی یہ فیل کر رہے ہیں نا کہ نیب کی وجہ سے کام ملک میں نہیں ہو رہا، تو بھائی اس کو بند کر دینا. جب کام نہیں ہو رہا تو اس میں چیزوں کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بند کریں اور وہ پاور اٹھا کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو اٹھا کے کسی اور ادارے میں مرج کر دیں. ٹھیک، لیکن اب تو پبلک آفس ہولڈر کو صرف کریں گے. اب سول سرونٹس، جو تاجر کمیونٹی ہے، جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، وہ تو جو متعلق ادارے ہیں وہ ڈیل کریں گے. لیکن آپ کا نکتہ سامنے آ گیا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بہت شکریہ. جسٹس شاخاور صاحب، جو نکات عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے بھی اٹھائے اور جو ارشاد عارف صاحب نے اٹھائے ہیں، انہوں نے کچھ کہا ہے کہ تصوابدیدی اختیار صدر صاحب کے پاس، وہ تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس بھی کرتے ہیں، اس پہ جواب دیجیے گا. اور ملزم جیسے بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے، شہباز شریف صاحب ہیں، تو وہ مورلی ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے کہ نیب چیئرمین کون ہو. دیکھیں، بیرسٹر سیف جو ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں اور بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں. جی، میری ایک بات کو وہ ضرور انڈورس کریں گے کہ کوئی بھی شخص جس کے خلاف چاہے 100 انکوائریز چل رہی ہوں کرمنل، اس کے خلاف 100 فوجداری مقدمات چل رہے ہوں، جب تک اس کو کسی کیس پہ سزا نہ ہوئی ہو تو اس کو آپ بے گناہ سمجھیں گے، اور اس کو آپ بے گناہ سمجھا جائے گا. یہ یونیورسلی ریکگنائزڈ پرنسپل آف لا ہے. یہ لیگل. اینڈ واٹ اباؤٹ مورلی؟ مورل بھی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی کو بھی محض الزامات کی بنیاد پر مورلی بھی، اگر مورلی، پھر لوگوں نے ان کو الیکٹ کیوں کیا ہے؟ لوگوں نے، ان کی کانسٹیٹوینسی نے ان کو ایم این اے بنایا ہے، ان کی پارٹی کو ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں. وہ سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور لیڈر آف دی اپوزیشن ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس میں اے بی سی کوئی بھی بیٹھے ہوئے ہوں. بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایک عہدہ ہے، ایک آئینی عہدہ ہے، اور جو ایسے ممالک ہیں جس میں جمہوریتیں بہت مضبوط ہیں، اس میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب ان کے پولیٹیکل رائیول ہیں یا ان کے خلاف نیب کی انکوائریز پینڈنگ ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں ٹینٹڈ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر یہ بات ہو تو بہت سارے اور ادارے ہیں، جیسے کہ ابھی چیف الیکشن کمشنر کی ابھی تعیناتی ہوئی ہے. جی، وہ بھی شہباز شریف صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، محترم عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی مشاورت سے ہی ان کی تعیناتی ہوئی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہے تو ان سے مشاورت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ آئینی اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں. اس میں شخصیات میٹر نہیں کرتی. لیڈر آف دی اپوزیشن ایک ادارہ ہے، وزیر اعظم پاکستان ایک ادارہ ہے. اس میں کون ہے کون نہیں ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون میں اس طرح کی قدغن کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے.
سیف صاحب اس کا جواب لے لیں پھر آپ اس کے. سیف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ شخصیات میٹر نہیں کرتی، ادارے میٹر کرتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب. دیکھیں میں شاخاور صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں، میں ڈیفر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ڈیفر میں یہ بات کروں گا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یقینی طور پر شخصیات میٹر نہیں کرتے، ادارے کرتے ہیں. لیکن اداروں کو اور اس پوزیشن کو یا اس چیئر کو جس کو آپ ادارے کا نام دے رہے ہیں ایز لیڈر آف اپوزیشن، ایک ادارہ ہے، اس پر بیٹھے ہوئے شخص کی جو پوزیشن ہے وہ ضرور میٹر کرتی ہے، کیونکہ ادارے کو وہ شخص ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اب بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں اور ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل شخصیت ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے خلاف نیب کا کیس اس وقت ایکٹیولی عدالت. لیکن وہ ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح تو پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ بالب جبا کیس کا کہہ رہے ہیں. اور میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. دیکھیں لیکن اس وقت ایشو جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی لیگل سٹینڈنگ ہے اور ان کی وہ کریڈیبلٹی کہ کیا وہ ایک ایسے شخص یا ایک ایسے عہدے کے لیے مشاورت کے ان کو کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کرنی چاہیے یا نہیں، جس نے الٹیمیٹلی ان کے فیصلے، ان کے جو اس وقت کیس زیر سماعت ہے اس پر اس اپوائنٹمنٹ کے اثرات مرتب ہوں گے. یہ ایسی بات ہے کہ میں کل شاخاور صاحب کے ساتھ کسی مقدمے میں بطور وکیل پیش ہو رہا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں ملزم ہوں، شاخاور صاحب میرے وکیل ہیں، لیکن ہم اپوائنٹمنٹ جو کر رہے ہیں اس جج کی، اس میں میں اپنا ووٹ بھی ڈال رہا ہوں کہ جی یہ جج میرا مقدمے کا جو ہے وہ جج ہونا چاہیے یا نہیں. تو دیکھیں وہاں پر چونکہ میری ذات انوالو ہوگی، اس لیے یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاخاور صاحب سے سوال کیا کہ مورل اور لیگلٹی تو ٹھیک ہے، اور لیگلٹی بیسیکلی مورالٹی کا ریفلیکشن ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مورالٹی ہائی اسٹینڈنگ پہ ہے، ہائی پیڈسٹل پہ ہے، اور اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن کو خود سے جو ہے والنٹیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اس پوزیشن سے الگ ہو کر جو ہے اپنی نیوٹرلٹی اور اپنی امپارشلٹی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ یقینی طور پر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو آتا ہے. چلیں یہ تو اب چونکہ یہ تو اب اس پہ آئے کہ پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، وہ تو فاروق صاحب نے کہا وہ تو ہوگا. اس پہ ایک اور بھی نکتہ تھا سر، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا شاخاور صاحب، پھر میں بیرسٹر صاحب اور ارشاد عارف صاحب کی طرف جاؤں گا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے نیب کے نے نتائج نہیں دیے جو ہونے، اب یہ جو اختیارات یا دائرہ کار کو سمیٹا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو پھر اس کی یوٹیلیٹی اور کم نہیں ہو جائے گی. میرا خیال ذرا ڈیفرنٹ ہے. وکیل کریم ڈیڈی صاحب بڑے محترم ہیں اور بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بہت بڑا نام ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کی وضاحت یہ کروں گا کہ نیب آرڈیننس جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اگر آپ اس کا ابتدائیہ پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں ان کو یہ کیٹر کرے گا اور لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں لائی جائے گی. اس کا مقصد یہ تھا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے اینٹی کرپشن کے بہت سارے قوانین پہلے بھی موجود تھے. ایف آئی اے ایکٹ ہے جو کہ جو سول سرونٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اور اس کے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تحقیق اور جو ہے ان کی پروسیکیوشن وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ صوبائی اینٹی کرپشن محکمے موجود ہیں جو کہ صوبائی جو بیوروکریسی ہے یا سول سرونٹس ہیں ان کے کرپشن کے میٹرز کو دیکھتے ہیں. وہاں پہ بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ سلیکٹڈ بہت، جس میں زیادہ بدعنوانی ہو اور جس میں بہت زیادہ ثبوت نیب کے پاس ہوں، اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، پروسیکیوٹ کرے گی اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں لے جا کے سزائیں دلائے گی. اب اس میں دیکھیں دوسری چیز یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے نے اپنی جو اصل پاورز تھیں یا جو اپنے اصل مقاصد سے اس کے ہٹ کے غیر ضروری چیزوں میں انڈلج ہو گئے تھے. مثلا اگر ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اگر ایک مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ ایک کمرشل بلڈنگ ہے، انہوں نے کیا گورنمنٹ کی زمین پہ تجاوز کیا ہوا ہے، آپ اس کی رپورٹ ہمیں دیں. انہوں نے رپورٹ تو دے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بلڈنگ کی جو فلورز بنے ہوئے ہیں اس میں بلڈنگ رولز کی وائلیشن ہوئی ہے. تو انہوں نے بلڈنگ کے مالک کو بھی پکڑ لیا، اس ادارے کے لوگوں کو بھی پکڑ لیا. تو یہ غیر ضروری چیزیں تھیں، اور اس آرڈیننس کے تحت وہ جو غیر ضروری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹرکچر ہو گئی ہیں تھوڑی سی. دوسری ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیب کا جو لا ہے اس میں
لکھا ہوا ہے کہ اب تو خیر اس کو 6 مہینے کر دیا انہوں نے امینڈمنٹ میں. پہلے یہ تھا کہ کسی بھی کیس کی جو ٹرائل ہے وہ 30 دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو گیا. اب 6 ماہ ہو گیا. اور اس میں اب دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ جو ضمانت کی بھی وہ دے دی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے ارشاد عارف صاحب کی تو دانت ہی توڑ دی. نہیں میرا نہیں خیال, اگر ضمانت نہیں دیکھیں چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. دیکھیں جب یہ لا بنا تھا نیب کا, ابھی بھی مشرف دور میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو پھر بعد میں ویلیڈیشن دے دی, آپ کی 17 امینڈمنٹس میں اس کو آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا. تو وہ بالکل ایسے ہی لا ہے جیسے کہ ایک ایکٹ ہوتا ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ, وہ تو ریکگنائزڈ ہے. اب اس میں وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک تو 30 دن کی قدغن تھی, اس لیے نیب کے قانون میں جو ضمانت تھی وہ آؤٹ اسٹیٹ تھی, اس پہ پابندی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتی, ناقابل ضمانت. تو پھر جب مناسب کیسز میں, پھر جب اسفندیار ولیز کیس سامنے آیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں NAO 1999 کی وائریز کو چیلنج کیا گیا کہ یہ غیر آئینی ہے, اس میں کچھ شکیں, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2001 میں PLD سپریم کورٹ میں اسفندیار ولیز کیس میں بہت ساری شکوں کو کالا دم بھی قرار دیا اور کچھ کے بارے میں کہا کہ اس میں آپ ترمیم کریں. اور یہ جو ضمانت دینے والی بات ہے, اس پہ تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے باقاعدہ یہ ہولڈ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو ضمانت نہ دینے کی جو شک ہے وہ ریڈنڈنٹ ہوگی, اس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اختیار اب ہائی کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن میں اختیار کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ بھی کر رہے ہیں. تو مناسب ہے کہ آپ اس کا یہ اختیار اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو دے دیں. اس پہ میں دوبارہ لوٹ کے ارشاد عارف صاحب ذرا پولیٹیکل پروسیس کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ چونکہ ماشاءاللہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ظاہر بات ہے اپوزیشن نے تو وہ تو مسترد کر رہی ہے, تو اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشاورت کی شرط برقرار رکھی گئی ہے, اس پہ عملی طور پہ کام ہو پائے گا, یا ہم دیکھیں گے کہ یہ کورٹ آف لا میں اپوزیشن چیلنج کر دے گی اور پھر پارلیمانی کمیٹی تک معاملہ جائے گا, اس میں کون لوگ شامل ہوں گے, پھر ان پر بھی یہ مورل بیگیج آئے گا, کیونکہ نیب زدگان تو کافی زیادہ ہیں اپوزیشن میں, اسپیسیفکلی نون لیگ میں. کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی ماحول اس آرڈیننس کے تناظر میں؟ اچھا, اگر میں بات کرنے سے پہلے مجھے اجازت دیں تو ایک تو میں شاہ خاور سے پوچھا تھا, وہ رہ گئی بات کہ یہ جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کا پابند ہے, اس میں ایڈوائس والا ایشو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو کیا یہ آئین کے متصادم نہیں ہے؟ اور ایک میں محمد علی صاحب سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملزم اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو ملزم نیب کے ملزم جناب پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں, اور اس آرڈیننس کے تحت پرائم منسٹر کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایکولی رکھا گیا ہے پریزیڈنٹ کے سامنے. فیصلہ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے ان دونوں کی مشاورت سے. تو مشاورت میں جب دونوں برابر ہو گئے تو پھر تو دونوں سے مشاورت نہیں ہونی چاہیے. اس کا جواب سیف صاحب دے دیں. سیف صاحب آپ نے سن لیا ہوگا, براہ راست سوال آپ سے ہے. جی میں نے بالکل سن لی, اور میرے خیال میں میں نے کسی حد تک اس کا جواب دینے کی کوشش کی بھی ہے. شاہد عارف صاحب نے میری گزارش سنی ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس وقت پوزیشن آف دی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کو دونوں کو ایکویٹ اس معاملے میں کم از کم نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہے ملزم ہونا یا اس میں جہاں تک کسی کیس کی تفتیش کا تعلق ہے وہ ہونا الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ کیس ایکٹیولی عدالتوں میں پرسو ہو رہے ہیں, اور جہاں تک اس کی وہ میں نے کہا نا کہ مورل ہائی گراؤنڈ کا تعلق ہوتا ہے, تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں خاص طور پر اپوزیشن کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ وقتی طور پر, جیسے کہ حکومت نے بار بار کہا بھی ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کو وقتی طور پہ چینج بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اس کرسی پہ بیٹھے رہے, پارٹی میں اور بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو لائیں اور ان کو مشاورت کروائیں, مشاورت ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اصل میں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ایشو آ جاتا ہے, پھر اس میں یہ الزام تراشی اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اس سچویشن میں حکومت نے اس کا یہی راستہ نکالا ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے. اب آرڈیننس کو میرے خیال میں ٹائم دے دیں. آرڈیننس کی ویسے بھی ایک اسپیسیفک لائف ہوتی ہے, کوئی لمبا وہ انڈیفینٹ پیریڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ آرڈیننس جب لیپس ہوگا تو آٹومیٹیکلی قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں بات آ جائے گی. وہاں پر یہ تمام مسئلے وہی لوگ ڈسکس کریں گے کہ جن کو عوام نے اس چیز کا مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ان ایشوز پر ڈسکشن کریں اور قانون سازی کریں. تو میرے خیال میں یہ وقتی طور پر جو ایک سیلمیٹ آ گیا ہے اس تنازع کی وجہ سے, اس کو رفع کرنے کے لیے آرڈیننس آ گیا ہے. اس پہ جب معاملہ آگے بڑھے گا تو اسی پارلیمنٹ نے پھر اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی کرنا ہے, اور میرے خیال میں جمہوری آئینی روایات کے تحت وہ فیصلہ ہوگا. جی شاہ خاور صاحب, دوسرا سوال کی جو کیا تھا ارشاد عارف صاحب, وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ان کا. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. اگر اس کی دو ایونچویلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے
لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر اگر کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو وہ پھر اس کی اتفاق کے بعد یہ تو رولز آف بزنس اور آئین کا بھی تقاضا ہے کہ پھر بھی پرائم منسٹر نے ہی ایڈوائز کرنی ہے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے پھر اس ایڈوائس کو جو اصولی طور پہ مان لیتے ہیں، ان کے پاس ایک ضرور ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایڈوائس کو کوئی اعتراض لگا کے ایک دفعہ ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، لیکن اگر پرائم منسٹر پھر وہی ایڈوائس کر دے پھر ان کے اوپر انکمبنٹ ہے، انہوں نے پھر اس پہ سائن کرنا ہے۔ تو کوئی بھی فیصلہ اس طرح کا جو ہوتا ہے، چاہے مشاورت سے ہو، چاہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہو، اگر ان میں اتفاق نہیں ہوتا، تو اگر پارلیمانی کمیٹی اگر کسی نام پہ متفق ہو جائے گی تو پھر وہ وہیں سے روٹ ہوگا کہ وہ جائے گا آنریبل پرائم منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کو، اور اس کی تعیناتی پریزیڈنٹ کریں گے۔ چلیں یہ تو کلیئرٹی ہے کہ جی ارشاد صاحب آپ ذرا بتائیں گا پولیٹیکل پروسیس کس طرح دیکھ رہے ہیں جو میں نے کہا تھا؟ سیاسی حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ جو نیب آرڈیننس، باقی تو ہر قانون ویسے بھی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، ایسا قانون جس کا تعلق تمام طبقات سے ہے، لیکن یہ قانون جو ہے، یہ آرڈیننس جو ہے، اس پر اتفاق رائے اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس میں اپوزیشن کے ممبران کی، ارکان اسمبلی کی، لیڈرز کی، پارٹی لیڈرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نیب کی وکٹم ہے یا نیب کی ملزم ہے یا نیب کے سامنے پیشیاں بھگت رہی ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا قانون آپ یا کسی چیئرمین کو آپ جو توسیع دینا چاہتے ہیں اپوزیشن کی مرضی کے بغیر، اپوزیشن سے مشاورت کے بغیر، وہ اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ایک انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، یک طرفہ طور پر اپنی مرضی کی۔ ایک تاثر یہ بھی بن رہا ہے کہ آئندہ کے لیے نیب کو کمزور کیا جا رہا ہے اور موجودہ جو کیسز ہیں اس کو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی مکمل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ کیسز میں جو اپوزیشن پھنسی ہوئی ہے اس کو تو سزائیں ہو جائیں، وہ تو نااہل ہو جائیں، سیاست کے قابل نہ رہیں، لیکن جب ہماری باری آئے تو نیب کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، اس کے اختیارات سلب ہو چکے ہوں، اس کی جو ہے کارکردگی صفر ہو چکی ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ آرڈیننس اگر منظور حکومت نے کرنا ہے، کرانا ہے، تو اگر یہ قانون منظور کرانا ہے تو یہ آرڈیننس کا راستہ مناسب نہیں ہے۔ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، آرڈیننس کو فوری طور پر اس میں پیش کیا جائے، 120 دن یا 120 دن کا انتظار نہ کیا جائے، اور اس پر وسیع تر بحث مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرا فریق جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر فریق نہیں ہے کہ جناب والا وہ قانون ساز ہیں، وہ اس بنیاد پر فریق ہے کہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ اگر ایک نیب کا ادارہ یا نیب کا چیئرمین جو ہے اس کے حوالے سے یک طرفہ قانون سازی ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ یہ اپوزیشن کو سزا دی جا رہی ہے، تو اخلاقی جو ایک صاحب صاحب بات کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر حکومت کی ساتھ متاثر ہوگی، حکومت کا اعتبار نہیں رہے گا، نیب کا اعتبار نہیں رہے گا۔ تو ہائی مورل گراؤنڈ جو ہیں وہ صرف اپوزیشن لیڈر کے لیے یا اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتے، وہ حکومت کے لیے بدرجہ اولا ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کو اس حوالے سے بہت زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے برتر ہے سب سے۔ جو جیسا شاہ خاوت صاحب نے کہا کہ جو کیسز، جس نوعیت کے کیسز شہباز شریف صاحب پر ہیں، باقی لوگوں پر ہے، اسی طرح کے ایک یا دو کیس وزیر اعظم پر ہیں، تو ہائی مورل گراؤنڈ اگر شہباز شریف صاحب کے لیے تو وزیر اعظم کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آرڈیننس اول تو آنا نہیں چاہیے تھا، آ گیا ہے اگر تو پھر بھی حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس میں پیش کر دینا چاہیے، تاکہ حکومت کی اخلاقی ساکھ بھی قائم رہے اور اس آرڈیننس کے جو فوائد ہیں وہ قوم کو مل سکیں، اور وہ احساب کی شکل میں اور قانون کی بالادستی کی شکل میں، نہ کہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو۔ افغانستان کی وجہ سے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان دباؤ کا شکار ہے۔ اس وقت قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، قوم کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی یک طرفہ قانون سازی جو ہے اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ جی بیرسٹر سیف صاحب، تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی
قانون سازی، ویسے آج یہ سوال کیا گیا تھا تو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب وزیر قانون نے کہا کہ آرڈیننس بھی پارٹ آف لیجسلیشن یا پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ 1973 کے آئین میں بھی اس کی پروویژن تھی اور ابھی بھی اس کی پروویژن ہے. تو انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ قانون سازی آرڈیننس کے تھرو ہوتی ہے، جیسے بیرسٹر صاحب آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہوگا جب اس کی میعاد مکمل ہوگی. لیکن ارشاد صاحب کا یہ کہنا ہے، استدلال ہے کہ اس تاثر کو، ہائی مورل گراؤنڈ کو اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے اور برقرار رکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آرڈیننس کے ذریعے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی صورت میں یہ کہنا کہ یا یہ آئین کے خلاف ہے یا کوئی اخلاقی اس میں کوئی کمزوری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ غلط بات اس لیے ہے، میں اسے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک قانون آئین کے عین مطابق وہ اختیار ہے کہ جو صدر مملکت کو حاصل ہے اور انہوں نے اس آئینی اختیار کو استعمال کیا. اور یہ آئینی اختیار اسی طرح کی ایکسیجنسیز کی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر نارمل قانون سازی میں یا ٹائم کا وہ ایشو ہو یا بعض وجوہات کی بنا پہ وہ نہ ہو سکے. اب اس وقت ایک سٹیل میٹ ہے، اس سے تو کوئی سیاست پہ، پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھنے والا ہر شخص یہ بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت میں ایک سٹیل میٹ ہے، ایک تعطل آ گیا ہے. اب اس تعطل کو رفع کرنے کے لیے فوری طور پر کیا ہم مزید وقت ضائع کریں؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ نیب جیسا امپورٹنٹ ادارہ جو ہے وہ بغیر چیئرمین کے چلے یا اس کے چیئرمین کے اوپر جو ہے کوئی قانونی طور پر پرابلم پیدا ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کا جاری ہونا این آئینی تقاضا تھا اور ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب رہ گئی بات پارلیمنٹ سے اس کی توثیق کرانوی کی، تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ پیش ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آرڈیننس فار ایور جاری رہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ یہ جو ہے کہ نیب کو اختیارات جو ان کے کم کیے جا رہے ہیں اور موجودہ چیئرمین نیب کو برقرار رکھنے کا مقصد ان کے مطابق ارشاد عارف صاحب کو جو تجزیہ ہے وہ اپوزیشن کے کیسز کو منطقی جام تک پہنچانا ہے. میں اس بات کو جو بات آپ کر رہے ہیں میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں نیب کے جہاں تک اختیارات کا جورسڈکشن کا تعلق ہے، انہی عدالتوں میں اور اسی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، سینٹ میں نے خود ایسی بحث میں حصہ لیا ہے، نیشنل اسمبلی میں یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ نیب کا جو ہے اختیارات بہت ڈریکونین ہیں، بہت وائڈ ہیں، ڈسکریشن بہت زیادہ ہے، چیئرمین نیب کے اختیارات کو کم کرنا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس آرڈیننس کو اگر دیکھا جائے ان گڈ اسپرٹ، اگر اس کو کسی پولیٹیکل اپوزیشن کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ ایک نیوٹرل اسپرٹ سے دیکھا جائے، تو میرے خیال میں اس میں وہی چیز کی گئی ہے کہ نیب کو ایک مخصوص قسم کے جرائم کے لیے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. اور جو اب شروع میں آئیڈیا تھا، میں اس وقت 1999 میں جب یہ نیب بنی تھی نومبر میں، اس وقت میں نیب میں ہی تھا. اور اس کی جو آرڈیننس کی ڈرافٹنگ تھی اس وقت ہمارا یہی خیال تھا کہ جیسے یوکے کا سیریس فراڈ آفس ہے یا باقی ممالک کے طرز پہ جو ایسے ادارے کہ جو اعلیٰ لیول پہ بہت ہائی پاورڈ اداروں کی کرپشن کو یا بہت ہائی پاورڈ آفس ہولڈرز کی کرپشن کو بے نقاب کریں، یہ وہ ہونا چاہیے. لیکن بعد میں یہ ایک تھانے کے ایس ایچ او کے لیول پہ آ گئے اور پٹواریوں اور پراپرٹی ڈیلروں کو بھی گرفتار کرنے لگ گئے. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوئے اور اعتراضات پیدا ہوئے، اور یہ اعتراضات زیادہ تر اپوزیشن ہی کی طرف سے آئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خوشائن اسٹیپ ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ ترمیمات کی گئی ہیں. جہاں تک اس پر بحث مباحثے کا تعلق ہے، میرے خیال میں پارلیمنٹ کے ہر رکن کو یہ موقع ملے گا اور اس کی اچھی خاصی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اس کی انالیسز ہوگی، اور پھر جو فائنل قانون سامنے آ جائے گا وہ میرے خیال میں سب کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے، میں شاخاور صاحب جو بات ہو رہی ہے پروسیکیوٹر جنرل آفس کو بھی اسٹرینتھن کیا گیا ہے، اس کے ذرا بتائیے گے کیا نتائج مرتب ہوں گے پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کو؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا خوش آئند بات ہے. دیکھیں چیئرمین نیب کے بڑے وسیع اختیارات تھے اور وہ پروسیکیوشن بلکہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پھر ریفرنس فائل کرنا وہ ان کا سول پریروگیٹو تھا. حالانکہ جو این اے او 1999 ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا جو آفس ہے وہ انڈیپینڈنٹ آفس ہوگا، لیکن پریکٹیکلی وہ انڈیپینڈنٹ تھا نہیں. پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایک رکن کی حیثیت سے بیٹھتے تھے، جس میں کہ کسی ادارے کا ڈی جی بھی ہوتا تھا، تو ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہوتا تھا ادھر. تو اس لیے وہ جو ایک منشا تھی پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کہیں پہ معدوم ہو گئی تھی. اس آرڈیننس میں ان کو امپاور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگل مائنڈ سے
کہ کیا یہ انکوائری ہونی چاہیے, یہ اس میں کوئی کیا اس کیس کا نتیجہ نکلے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا, کیا ایسا ان کے یہ ریفرنس جو بنایا ہے یا پروپوز ہو رہا ہے کیا اس کے کامیابی کے چانسز ہیں, کیا وہ سارے 4 کارنرز آف لا کمپلیٹ کر رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے. اور میں آخر میں جو آپ سے ایک گزارش کروں گا اور بیرسٹر سیف اللہ سے بھی بیرسٹر صاحب سے بھی کروں گا کہ اس کے بارے میں چلیں, میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے, ہونا یہ پارلیمنٹ میں ہی چاہیے, لیکن چلیں یہ آرڈیننس آ گیا, اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو گرے ایریاز ہیں, اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ اپوزیشن کو اور پارلیمانی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو آن بورڈ لیں. یہ بہت اچھی امینڈمنٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو آن بورڈ لیں گے وہ آپ کو انڈورس کریں گے اور اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیں. آپ نے کہا بھی منسٹر فار انفارمیشن ہے کہ اپوزیشن ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے میں ہمارا ساتھ تجویز دیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ ٹی وی چینلز پہ کہ اپوزیشن کے لوگ, پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما, انہوں نے اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو بڑا انڈورس کیا, انہوں نے کہا کہ بالکل اچھی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. بیرسٹر صاحب جیسے پارلیمنٹیرینز اور بہت سارے جو آسانی سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, آپ ان کو آن بورڈ لیں. اور یہ بہت اچھا موقع ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی تاکہ جو ان کی گلی شکوے اچھا نیب سے رہتے ہیں پیس آف لیجسلیشن آ جائے اور ایک اچھا ادارہ احتساب کا ہو جس پہ تمام کا اعتبار ہو, تمام کا یقین ہو, اور وہ ایک ایسا ادارہ ہو جو کسی قسم کا بھی اس پہ یہ شائبہ نہ ہو کہ وہ جانبداری کرے. ٹورڈز دی اینڈ ارشاد عارف صاحب, آپ سر سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس بھی ایک اپورچونٹی ہے کہ نیب کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایشوز ہیں وہ الزام لگاتے ہیں اور ساتھ میں 10 سال حکومت بھی کی, اب یہ موقع ہے کہ اگر کوئی وہ بھی سجیشن دینا جائے تو اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور بننا چاہیے آپ کی رائے میں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یہ سارے تحفظات پیپلز پارٹی بھی ظاہر کرتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی ظاہر کرتی رہی ہے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, جب زرداری صاحب چاہتے تھے ترمیم ہو تو میاں صاحب تعاون نہیں کرتے تھے, جب میاں صاحب چاہتے تھے تو زرداری صاحب نہیں اتفاق کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے تو بھگت لیا, اب ان کی باری ہے. مجھے خدشہ یہی ہے کہ حکومت اب اس مرحلے پر جب آرڈیننس آ چکا ہے, جب اپوزیشن سے بات کرے گی تو اپوزیشن شاید یہی کہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کی باری آنے والی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. وقت سر میرا ختم ہوا جا رہا ہے. ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاخاور صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر محمد علی صاحب آپ کا شکریہ, اور عقیل کریم ریڈی صاحب آپ کا بھی شکریہ. چلتے چلتے پروگرام کے اینڈ میں ٹریبیوٹ دینا چاہیں گے کامیڈی کنگ عمر شریف صاحب کو. آج ان کی تدفین ہو گئی. حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار کے احاطے میں نماز جنازہ میں ان کی فیملی, ان کے مداح, سیاسی قیادت موجود تھی. ہم پروگرام دستک کے پلیٹ فارم سے دعا کریں گے ان کی مغفرت کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پاکستان کے لیے زبردست نام اور مقام انہوں نے پیدا کیا, اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ان کی مزاح اور ان کے زبردست قسم کے جملوں کے ہمیشہ فین رہیں گے. اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. بڑے زیادہ نیشنلسٹ بھی تھے, پاکستان کا نام چاہے وہ بھارت بھی گئے یا چاہے کہیں پر بھی گئے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا نام لیا اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی شناخت ہے, جو کلچر ہے, اس کو زبردست انداز میں آگے لے کر بڑھایا. ایسا نام ظاہر بات ہے خلاب پورا نہیں ہوگا, لیکن یہ انڈسپینسیبل کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا, ہر کسی کو جانا ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور سفر آخرت کو آسانیاں اس کے لیے پیدا کرے. انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام دستک کی نشست کو ہم ختم کریں گے. انشاءاللہ زندگی صحت رہی. آپ سے کل رات 10:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.